ये सियासी जोकर दो जुनूनी मजनूनाना रक्स करते रहे इस्लामाबाद की सड़कों पे, एक दूसरे को बेशर्मों की तरह मुबारकबादें देते रहे। झूठा है इमरान खान, झूठा है इमरान खान, झूठा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो चीजें, आज भी एक वर्कर्स कन्वेंशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये हरीपुर में वर्कर्स कन्वेंशन किया गया। तकरीरों में जो बात कही गई उस पर भी आएंगे, लेकिन एक IRI का सर्वे भी मौजूद है और उस सर्वे की कुछ फाइंडिंग्स हैं जो सामने आई। फाइंडिंग ये कहती है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान के 63% के साथ। इमरान खान जो पहले मकबूल तरीन थे अब दूसरे नंबर पे आ गए 39%, और बिलावल की मकबूलियत में इजाफा हुआ है 32%। दूसरी जो गैर मकबूल लीडर्स हैं उनमें, अगर पूरी स्क्रीन पे दिखा सकें हम इस चीज को, अल्ताफ हुसैन साहब 85% के साथ पहले नंबर पे, ये गैर नापसंदीदगी है। आसिफ जरदारी साहब 80%, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब 79%। अवाम की दिलचस्पी, जो मेरे लिए सबसे दिलचस्प नुक्ता है इस सर्वे का, तकरीबन 60% लोगों को, 59% लोगों को पैनामा लीक्स के बारे में कुछ इल्म नहीं। 59% लोग, जबकि दूसरे ही जगह 28% पैनामा लीक्स की तहकीकात चाहते हैं, 26% इंतहाई दिलचस्पी रखते हैं, 38% को कोई दिलचस्पी नहीं। मसला यह है कि अगर 28 जमा 26 जमा 28, ये तकरीबन 70% के करीब वो लोग हैं जो या तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते। इसका मतलब ये जानते जरूर हैं कि पैनामा लीक्स क्या चीज है। बहरहाल सर्वे का कहना है कि एक अक्सरियत इसके बारे में खामोश है, नहीं जानती कि पैनामा लीक्स क्या है। यह भी बता दें, सितंबर अक्टूबर का सर्वे है, उस वक्त का सर्वे जिस वक्त ना सुप्रीम कोर्ट में ये मसला था, सिर्फ एक ऑपोजिशन की लड़ाई चल रही थी। हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। अली मोहम्मद खान साहब मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपका भी शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब कराची से मौजूद हैं, और आदिल गिलानी साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। जरा मैं इजाजत है भट्टी साहब उनसे पूछता हूँ कि उनका इस सर्वे के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि वो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चीजें देखती है। गिलानी साहब, ये सर्वे तो आ गया है सामने, आई एम श्योर उनकी कोई मेथोडोलॉजी होगी, 4900 के करीब इसमें लोगों से जवाब लिया गया है। आप कैसे देखते हैं सबको? देखिए, जहाँ तक के सर्वे का ताल्लुक है, ये सर्वे का एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है। आवाज़ नहीं आ रही जी गिलानी साहब, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। आवाज़ कट गई। अच्छा, तो इसमें जहाँ तक के पाकिस्तान में जो अभी रिलीज़ हुआ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे, उसमें आपने देखा होगा कि 13 मुख्तलिफ वर्ल्ड के इदारे हैं जिनके अपने मेथड्स हैं, करप्शन और दूसरे किस्म के वो रिपोर्ट्स हैं, नॉट सर्वे, वो उनकी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, और उस रिपोर्ट्स के अंदर करप्शन के एलिमेंट के नंबरिंग दी जाती है। उस नंबरिंग को लेके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो CPI इंडेक्स बनाती है। उसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 13 के 13 इदारों का, और उन इदारों के अपने वेबसाइट पे मेथड मौजूद है। जहाँ तक RI का ये सर्वे रिलीज़ हुआ है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट पे नहीं है। RI की इन्फॉर्मेशन उनकी अपनी वेबसाइट पे नहीं है। इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, इस वक्त जो चेयरमैन है वो सेनेटर जॉन मैकिन है, और जो भी डिटेल्स आई हैं ये पाकिस्तान के अखबारों में तो है, किसी इंटरनेशनल अखबारों में भी नहीं आई है। और जहाँ तक कि इनकी क्वेश्चनिंग का मेथड है कि वो क्या उनका एग्जिट पोल है या उनका टेलीफोन पे सर्वे है, 4900 का कैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, ये सारा का सारा मेथड जो है वो कहीं मौजूद नहीं है। तो इन सर्वे की जो है इसकी ज़्यादा अथेंटिसिटी है, उसके बारे में तो खदशात लोगों के जो हैं वो हैं। अच्छा, ये मैं एक और बता दूं कि 2008 दिसंबर में एक और ऐसा ही सर्वे इन्होंने किया था 2008 में, और उसके अंदर भी ये था कि यानी 15% ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब 64% जो है वो पॉपुलर लीडर हैं। तो ये सर्वेज जो हैं इनके, इसकी कोई मेथोडोलॉजी जो अवेलेबल नहीं है जिसके बारे में हम कोई कमेंट करने से कासिर हैं। ठीक, सो मेथोडोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि कैसे किया गया, लेकिन इतनी मकबूलियत भट्टी साहब, ये रिकॉर्ड साज मकबूलियत है, इतना मकबूल। मैं ये अमूमन सिटिंग गवर्नमेंट्स गैर मकबूल हुआ करते, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आप अमरीकी सदर का उठा के देख लें,
جب وہ نہ جان 2 سال 3 سال 4 سال گزرتے ہیں وہ غیر مقبول، کیونکہ وہ ہر چیز ڈیلیور کرنا بڑا مشکل کام ہوتا. 59% معافی چاہتا ہوں 63% وزیر اعظم صاحب، جو بذات خود 63% ان کی مقبولیت کا گراف ہے. حکومت کو اگر آپ دیکھیں، وفاقی حکومت 64%، پنجاب میں 80% کے قریب 79%. پھر یہ تقریریں کیوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا یہ تقریریں بھی سن لیں. ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ آزاد عدلیہ نے کرنا ہے. اگر ہم وہ تقریریں بھائی جان سنا سکیں، جو اگر آپ اتنے مقبول ہیں تو یہ تقریریں کس لیے؟ میاں نواز شریف کو جو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے اس سے جدا کرنے کا اختیار صرف اور صرف پاکستان کے 20 کروڑ عوام اور ان کے ووٹ کی طاقت کو حاصل ہے، اور کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نااہل قرار دے سکے. میاں نواز شریف کو غیر عوامی طریقے سے اگر عوامی مینڈیٹ سے علیحدہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور کسی طرف سے بھی ہوئی، کوئی بھی اس کا حصہ بنا، تو اسے عوام کے بے پناہ اور شدید ترین رد عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. لوہے کے جی یہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب. میسج جس کو دے رہے تھے ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ جانتے ہیں. پرویز رشید صاحب کا اگر سنا دیں. پرویز رشید صاحب نے بھی تقریر کی ہے، تو ہم لوہے کے چنے ہیں میاں صاحب، یہ تو ہم سن چکے ہیں استاد رفیق صاحب کا. ذرا پرویز رشید صاحب کا سن لیں انہوں نے کیا کہا. پورے 10 سال ان کا حساب کون دے گا؟ آج طنز کیے جاتے ہیں، تضحیک کے جملے بولے جاتے ہیں. کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ میاں شریف صاحب اونٹوں پر پیسے اٹھا کر کیسے لے گئے تھے؟ آج اونٹوں کا حساب پوچھنے والے میاں شریف صاحب کے ماڈل ٹاؤن کے گھر کا حساب کون دے گا؟ جو ہم سے حساب مانگتے ہیں کبھی وہ ہمیں حساب دینے کے بارے میں بھی سوچیں. جو جواب دینے سے پہلے یہ خبر بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ عدالت میں جسٹس عظمت سعید صاحب نے پوچھا تھا یہ اونٹوں پہ جاتے رہے ہیں، لیکن چھوٹا چھوٹا آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کیا رقم اونٹ پر لاد کر پہنچائی گئی. جسٹس عظمت یہ اس طرح کے بیانات تھے جس پر کہا طنز کرنے والے، کیونکہ جملے ہیں نا تضحیک آمیز. سو یہ میسج بھی ادھر جا رہا ہے. انہوں نے دیکھا پہلا سعد رفیق صاحب کا میسج، میرا خیال عدالت نے اگر اسی پہ سو موٹے یا لے لیا ہوتا کنٹیمپٹ تو شاید اس طرح کے بیان نہ ملتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب گزارش یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سمیت دیگر تمام لوگوں کا خیال ہے کہ میرا خیال ہے شاید جس میں میرا اور آپ کا بھی خیال ہے پاکستان میں ادارے انڈیپینڈنٹ نہیں رہے، تباہ ہو گئے. 2 ادارے بچے ہیں، ایک پاک فوج ایک عدلیہ، کمپیریٹیولی جن سے آپ امید اور ہوپ رکھ سکتے ہیں. آپ ان تقریروں میں صرف ان دونوں اداروں کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی 63% کہہ دیا. کیا کرپشن میں مشہور ہے؟ کیا غلط بیانی میں مشہور ہے؟ کیا انصاف کرنے میں مشہور ہے؟ کیا اپنے وعدے کرنے میں مشہور ہے؟ کس میں پاپولر ہیں یہ؟ چلو امیتابھ مجھے لگتا ہے پاپولر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے نا، کہتا ہے جہاں تیری یہ نظر ہے میری جہاں مجھے خبر ہے. وہ تو ایک ایکٹر ہے، مختلف اداکاروں کے ساتھ بھی آیا ہے. مظہر شاہ تھا میں پنڈ کھا لوا تو ڈکار نہ مارا. انہوں نے تو ملک بھی کھا لیا. یہ پاپولر ہے کس میں؟ لیکن ایک کمپیریٹیو بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پچھلی 5 سال کی حکومت کے مقابلے میں شاید لوگوں نے خیال کیا یہ جنہوں نے سروے کیا ہے ان سے پوچھے ان کے اپنے بارے میں کیا خیال ہے. مجھے تو لگتا ہے انہیں اپنا نہیں پتا ہوگا. یہ سروے کا میرٹ مجھے آج تک جو کمپنی سروے کرتی ہیں نا، مجھے آج تک ان کی سمجھ نہیں آئی یہ کہاں جا کے آسمانی روحوں سے کہتے ہیں. یہاں پاسبل ہے انہوں نے نون لیگ کے ورکر کنونشن میں گئے ہو اور انہوں نے پوچھا ہو بتائے بھئی آپ کا پاپولر لیڈر کون سا ہے. ورکر کنونشن میں 40% ان کے خلاف تھوڑی آئے گا 37%. نہیں دیکھیں یار 63% لے لیا نا ووٹ، ان کو 25% بڑھے ہیں. لیکن دیکھیں نا شہرت میں انہوں نے یار پوری دنیا میں پاناما لیک کی وجہ سے جگ ہسائی ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں 63% پاپولر ہے پوری دنیا میں. اینڈ آلسو دا فیکٹ کہ لوگوں کو علم نہیں ہے ان چیزوں کا. میرا خیال ہے وہ زیادہ میرے لیے وہ بھی بڑا الارمنگ سے کہ یہ میرا چیلنج ہے جس نے بنایا اس کو بھی نہیں پتا اس نے کیا بنایا. اس کو لکھ کے دیا گیا کسی طرف سے، ساتھ اس کو ساتھ کیا گیا یہ تیری کمیشن ہے، یہ تیرا حصہ ہے بھائی اس کو پبلش کر دے، ہم نے اس کو منجن کی طرح بیچنا ہے باٹی چوک میں. تو اس کی حیثیت اس
پوری کی ہے جو اخبارات میں بھی نہیں آتی، جو پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے. اس قسم کے فراڈ تھے، عوام کے جذبات آپ مجروح کر رہے ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ الطاف حسین غیر مقبول ہے. اور بھائی کراچی میں آج بھی وہ سچ ہے. میں شاید اسے اختلاف کروں، لیکن نواز شریف اگر پاپولر ہے نا، پھر دنیا میں میری یاد رکھ لیں، نواز شریف اگلا امریکہ کا ٹرمپ کی جگہ میاں نواز شریف پریزیڈنٹ ہوگا. یہ آج لکھ لیں. اب ہاؤ ڈو یو سی دس؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں ایک طرف تو یہ سپریم کورٹ کو میسیجز جا رہے ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں جب یو آر دا موسٹ پاپولر، کلیم تو یہ ہے SIR سروے کا کہ یہ حکومت چاہے وفاق کی ہو، چاہے مرکز کی ہو، چاہے لیڈرشپ ہو، مقبولیت کے بلند ترین سطح پر ہے. بلند ترین سطح یہ نا، اس سے پہلے میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی پاپولیرٹی کسی ایک لیڈر کی ہوئی ہے، سیاسی لیڈر کی. پھر کیا ضرورت ہے ان تقریروں کی؟ یو آر دا موسٹ پاپولر. آپ نے کہا ثبوت کسی کے پاس نہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر تقریروں کی کیا ضرورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو اس سروے کو میں یکسر رد کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سرویز ہیں، چاہے ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے خلاف ہوں، چاہے تحریک انصاف کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں، میں اس کو یکسر رد اس لیے کرتا ہوں کہ ان کا کوئی بیسس نہیں ہوتا. اب میں یہ کہوں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کمیشن کھایا کیا کیا، آئی ڈونٹ نو، بٹ دا پوائنٹ از کہاں کیا گیا یہ سروے، کس جگہ پہ کیا گیا یہ سروے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ کی پارٹی نے بھی تو ایک سروے KP میں کرایا، آپ جانتے ہیں اس بات. میں اس طرح کی سرویز کو رد کرتا ہوں. آپ کی پارٹی نے بھی ایک سروے کرایا نا. عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ جب IRA کا سروے آیا تھا، وہ مقبول ترین لیڈر تھے پاکستان کے، اس نے مانا تھا اس IRA کو. میں یہ سمجھتا ہوں ہر اس چیز کو ماننا چاہیے جس کی کوئی بنیاد مضبوط آپ کے سامنے نظر آئے. ایک سروے ہو گیا، کدھر ہو گیا، کہاں ہو گیا، کس علاقے میں. اور ایک اور چیز بھی کاشف عباسی صاحب دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب ایک جگہ پاپولر ہوں، فار ایگزامپل جاتی عمرہ کے اندر وہ پاپولر ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان میں ان کا 63-65% ان کو آپ کر رہے ہیں، 79% آپ اس کو بھی پاپولر نہیں ہے. ادھر اختلاف رائے ہے کچھ، لیکن ان کا نام لوں گا بیچاروں اس سے زیادہ اہم جو ہے نا، میں تو اس کو یکسر رد کرتا ہوں. اس سے زیادہ اہم میرے لیے دوسری بات ہے، آپ کے جو وزراء ہیں، وزراء نے جو تقریریں کی ہیں، دیکھیں کیونکہ اسی سروے کو بنیاد بنا کے پاکستان کی حالت ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جگہ اپنے لیڈران کو رکھ لیا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. کس طرح؟ کاشف عباسی اس طرح کہ اگر ایک ملک میں ملک کے طاقتور لوگ، وزراء، حکومتی لوگ ججوں کو اور عدلیہ کو تھریٹ کرنا شروع کر دیں، وہاں پہ تو انارکی پھیل جائے گی. ٹھیک، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے، ان ججوں کے پاس اخلاق کی طاقت اور آئین کی طاقت کے علاوہ کوئی پیچھے اپنی کوئی ذاتی فوج یا پولیس کھڑی ہے؟ اگر آپ کی حکومت جا کے ان کو تھریٹ کرتی، اور اس کو پرویز رشید صاحب یا خواجہ سعد رفیق صاحب یا اس کو آپ کسی طلال چودھری صاحب، کسی بھی ان لوگوں کی بات نہ سمجھیں. میں اگر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، پیچھے میری عمران خان کی طاقت ہے، میری جماعت کی ہے، اللہ کی تو ہے، آپ کے پیچھے بھی اللہ کی طاقت ہے، لیکن میں PTI کو، عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یہ پرویز رشید صاحب نہیں بول رہے، یہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب تھریٹ نہیں کر رہے، یہ نواز شریف صاحب تھریٹ کر رہے ہیں. اور کس کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایسا فیصلہ پارٹی بیٹھ کے کرتی ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ، کوئی شبنم، کوئی مہتاب. جب بھی تھا تم سے پہلے بڑے طاقتور لوگوں نے کہا تھا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، پھر 10 لوگ نہیں نکلے رونے کے لیے، 10 لوگ نہیں نکلے. اور آپ جب جا رہے تھے نا پاکستان سے باہر، جب بکسے جا رہے تھے، آپ کے پیچھے بھی کوئی رونے والا نہیں نکلا. آپ جب واپس آئے نا 2007 میں پاکستان واپس لینڈ کیا آپ نے مشرف کے زمانے میں، کوئی 5000 بندہ نہیں نکلا آپ کے لیے. آپ کو ذرا گستاخی احمد صاحب سے جاتی عمرہ آپ نے لاہور والا کہا یا انڈیا والا جہاں میاں صاحب پاپولر ہے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. شک کی بات اس لیے ہے، شک کی بات اس لیے کہ بندہ اپنی خوشی کے موقع میں اپنے من بھاتے لوگوں کو بلاتا ہے. اگر راجستھانی پگڑے نریندر مودی یہاں پہ پدھارتے ہیں تو مجھے پھر آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے قاتل اعظم کو میں تو لیٹس کیپ اٹ پولیٹیکل، سیاسی چیز ہے. آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی نے کیا، آپ نے کیا ہے، ریجیکٹ کریں. میں ایک بریک لیتا ہوں. آپ اپنے گھر کی شادی میں نریندر مودی کو بلائیں گے جو مسلمانوں کا قاتل ہے؟ بلائیں گے؟
وہ آپ بھی تو مل کے آئے نا لندن. مجھے اگر موقع ملا ذاتی طور پر میں آپ کو بات کر رہا ہوں, میں دو پاکستان میں سوٹ نہیں پہنتے, دو ہاتھ یار ذاتی. عمران صاحب نے ملاقات کی شادی میں ملاقات آپ کریں نا پی ایم ہاؤس میں جا کے کریں. یہ بات ٹھیک, آفیشل رکھیں اس چیز کو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذاتی تعلقات نہ بنائیں. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا سا IRI کا سروے بھی, لیکن یہ جو سروے اس موجودہ حکومت, وزیر اعظم اور صوبائی حکومت کو بھی مقبول ترین بتا رہا ہے. شرمیلہ فاروقی صاحب, آپ کی پارٹی نے تو ریجیکٹ ہی کر دیا. پیپلز پارٹی ریجیکٹس IRI سروے. کیوں ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی رلی ملی ہے آپس میں؟ شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مختلف سرویز دیکھے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں. بہت سے سرویز ٹرمپ کے بارے میں بھی آئے تھے اور آن گراؤنڈ جو ریالٹی تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھی. وہ تمام چیزیں جو سرویز میں بتائی جا رہی تھی کہ کون مقبول ہے کون مقبول نہیں ہے, اس کے برعکس ہوا. اور آج آپ کے اور میرے سامنے ٹرمپ جو ہے, ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اسی طریقے سے الیکشن سے پہلے 2013 کے اندر بھی سرویز ہوئے تھے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت مقبول ہیں, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب 2013 کے الیکشن سویپ کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس پرٹیکولر سروے کے حوالے سے میں بڑی حیران کن بات ہے کہ IRI کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ سروے کے ریزلٹس نہیں ہیں. I was going through the previous surveys, تو 2007 کے ہیں, 8 کے ہیں, 9 کے ہیں, 13 کا ہے. اور سیمپل سائز مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے, تو 4900 کچھ کے, تقریباً 5000 ان کے مطابق. چلیں 4900 سیمپل سائز ہے. کتنے ڈسٹرکٹس ہیں, کتنے رورل ایریاز ہیں, کتنے سیمپل سائز ویسے عموماً اتنا ہی ہوتا ہے, بٹ یہ اس کو میتھڈالوجی کہتے ہیں, جو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں ان کو میتھڈالوجی بتانی چاہیے. لیکن ہمیں طریقہ کار تو پتا چلے نا کہ کس ایج بریکٹ سے سوال کیا گیا, کیا سوال کیے گئے ہیں, کلوز اینڈڈ سوال ہیں, اوپن اینڈڈ سوال ہیں, کیا طریقہ کار ہے. دیکھیں نا, اگر ایک ملک کے بارے میں, ان کے لیڈرز کے بارے میں اگر آپ ایک سروے کریں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈر اتنا مقبول ہے اور ایک لیڈر بالکل ہی غیر مقبول ہے, تو ظاہری بات ہے اس ملک کا اتنا حق تو ہے, اور اس ملک کے لیڈرز کے اور ان کے پولیٹیکل ورکرز کا اتنا حق تو ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ جناب یہ کس قسم کا سروے تھا, کہاں سے لیا گیا, کیا ایج گروپ تھا, کیا سوالات پوچھے گئے. نتھنگ آف دیٹ سارٹ, کچھ بھی ہمیں نہیں پتا, کوئی انفارمیشن نہیں ہے, یہ اخباری انفارمیشن ہے. اس لیے پیپلز پارٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ہم نے ان سرویز کے اوپر ہم نے کبھی بھی اپنی جو کیمپینز ہیں یا جو ایک پبلک اوپینین ہے اس کو ہم نے منحصر نہیں کیا. پنجاب حکومت نے حکومت تو نون کی ہے نا, انی پا دی ہے سر, حکومت تو نون کی ہے, پنجاب حکومت تو اس کو بالکل اشتہارات بنا کے اخبار میں چھپوائے گی. دیکھیں وہ تو آئے گا, لیکن دیکھیں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ میں تو حیران, کمپیریٹیو انالیسس اگر آپ مجھ سے پوچھیں کم از کم اس حکومت کی کارکردگی پچھلی حکومت سے بہتر تھی, لیکن یہ جو نمبرز ہیں, نمبرز ٹو ہائی, اینڈ گیون ایک ایسے وقت میں جب پیناما لیکس اکلوتا ایشو ہے اس ٹائم ٹی وی اسکرینز کا. میں کیسے مان لوں کہ 60% لوگوں کو پتہ ہی نہیں پیناما لیکس کیا ہے. سو لیٹس لیو اٹ ایٹ دیٹ. لیکن سعد رفیق صاحب کی صرف 26% لوگ انٹرسٹڈ ہیں. ایگزیکٹلی 26%, لیکن جب باقیوں کو دیکھیں, مجھے کاشف یہ بتائیے, آپ مجھے یہ بتائیے, 26 انتہائی انٹرسٹڈ ہیں, 38 انٹرسٹڈ ہیں, 28 کو کوئی دلچسپی نہیں. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ جو آپ کے جو پرائیویٹ, میں سرکاری نہیں چینل کی بات کر رہا, جو پرائیویٹ چینل ہیں, ARY ہے, جیو ہے, یہ ہے, وہ ہے, سما ہے, اس کو امریکہ فنڈ کرتا ہے یا حکومت پر؟ کوئی نہیں کرتا نا, عوام کے پیسے سے چلتا ہے, اشتہار پہ چلتا ہے نا. اشتہار پہ چلنے والا چینل وہی چیز دکھائے گا جو عوام دیکھنا پسند کرے گی. 1 سال سے عوام پاناما دیکھ رہی ہے. اگر عوام پاناما نہیں دیکھنا چاہتی تھی, میں سروے کے بارے میں چھوٹی سی رائے دے دوں. احمد صاحب زیادہ قابل احترام ہے, میرا خیال ہے یہ سروے کیا گیا ہے, 4000 پرچیاں لکھی ہیں, 4000 میں 4900 میں سے 4000 پہ میاں نواز شریف کا نام لکھ دیا ہے, باقی ہوگا 200 پہ مختلف لیڈروں کا نام لکھ دیا, تو ایوریج اس کے یہاں سے ٹھیک ہے. بٹی صاحب 1 سال تک مجھے آپ ایک ایشو بتائیں, 4000 پرچیوں پہ نام ہی نواز شریف میں مجھے یہ بتائیں, 900 میں بڑی مزدار بات میں کروں. آپ بٹی صاحب, آپ تو شاید اس وقت آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے, آپ اس وقت جرنلسٹ نہیں ہوں گے, لیکن آپ کو یاد تو ہوگا, مجھے کاشف کو تو نہیں یاد ہے, 71 میں جب پاکستان ٹوٹا تھا, پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ, وہ کتنا عرصہ اخباروں کی زینت رہا؟ سال رہا؟ نہیں رہا. 1 سال تک یہ عوام اس کو دیکھ رہی ہے. کیوں دیکھ رہی ہے؟ ٹھیک, پاناما پاپولیرٹی کا معیار ٹیلی ویژن ہے. نہیں, پاناما کا 1 سال چلنا اخباروں میں, میڈیا میں, اس کا مطلب یہ ہے یہ میاں نواز شریف صاحب پہ عوام کا نو کانفیڈنس ہے. پاناما کا 1 سال چلنا,
سر ذرا میں ایک اور سعد رفیق صاحب نے پہلے بھی چنے چبانے کی بات کی تھی، بھٹی صاحب آج پھر چبانے کی بات کی. ذرا مجھے سر گیلانی صاحب اگر آپ اس ساروں کو اتنا ہی غلط مانتے ہیں، پہلے بھٹی صاحب پھر آپ سے، پھر یہ حکومت یہ کیوں کر رہی ہے؟ پہلے ہم نے آپ کو سنایا رانا ثناء اللہ صاحب بھی اور پرویز رشید صاحب بھی، سنیں سعد رفیق صاحب. لوہے کے چنے چبانے کی کوشش کرو گے دانت ٹوٹ جائیں گے، ہمیں چبانے کی کوشش نہیں کرو. اس ملک میں اکثریت کا فیصلہ چلے گا، عوام کا فیصلہ چلے گا. عوام کی عدالت کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہے. یہ نہیں ہو سکتا ووٹ نواز شریف لے، فیصلے کوئی اور کرے. لوگ نواز شریف کے ساتھ ہوں، فیصلہ اقلیت کرے. فیصلہ اقلیت کریے. حکومت کی پریشانی کا ایک آپ کو نظر آئے گا ان تقریروں کو دیکھ کر کہ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے خلاف کیس نہیں ہے، آپ کو عدالت کو دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کاشف صاحب میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں. ایک تو یہ تقریر پیپلز پارٹی کے دور میں کی ہوتی، پیپل پارٹی کا پرائم منسٹر اور یہ 10-12 لوگ نااہل ہو چکے ہوتے کنٹیمپٹ میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں. میں کوئی پیپلز پارٹی کا یا عمران خان کا سپوکس مین خدا نہ خواستہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا فیصلہ عوام کرے اور اقلیت کوئی اور کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ ووٹ نواز شریف لے اور فیصلہ اقلیت کرے. اچھا یعنی 5 لوگ فیصلہ کریں گے نواز شریف صاحب، مطلب ہے کہ اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں گھر بھیج سکتی. مجھے بتا دیں کہاں لکھا ہوا کہ ایک آدمی 5 سال کے لیے منتخب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ قتل کرے، اسے قانون گرفت میں نہیں لائے گا، فراڈ کرے، جال سازی کرے، دھوکہ دے، ملک دشمنی کرے یا کوئی بھی جال سازی، پھر تو سارے محکمے ہی ختم کر دو. کیا 5 سال کا منتخب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک کی لوٹ مار کرو، پناما کرو، ڈان لیگ کرو یا اور کچھ بھی فراڈ کرو تو پھر ادارے ختم کر دو؟ یار یہ کس کو دھمکی ہے؟ کس کو؟ مطلب ہے سپریم کورٹ کو اس سے زیادہ تھریٹ میں نے کسی دور میں بھی نہیں دیکھا آج تک. میری حیرت ہے. مجھے یاد ہے اعتزاز احسن صاحب دوسرے ہوا کرتے تھے تو کہتے ہیں نہایت ادب کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کورٹ کے سامنے پیش ہوگا. پیپلز پارٹی کی قبروں تک کو نااہل کر دیتے. یہ یوسف رضا گیلانی کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے ایک لیٹر نہیں لکھا. یار یہ لینگویج ہے کہ آپ کو ہوتے کون ہے ہمیں گھر بھیجنے والے؟ فیصلہ عوام کرے. دوبارہ پرویز رشید صاحب کو سنیں. میں ایک اور میں اس میں یہ تو عدلیہ کو میری سمجھ سے باہر ہے. پرویز رشید صاحب، اللہ کی عدالت کے بعد پھر ایک بڑی عدالت ہے اور وہ ہے پاکستان کے عوام کی عدالت. ہماری کتاب زندگی میں سے پورے 10 سال ان کا حساب کون دے گا؟ آج طنز کیے جاتے ہیں، تضحیک کے جملے بولے جاتے ہیں. کبھی کوئی پوچھتا ہے کہ میاں شریف صاحب اونٹوں پر پیسے اٹھا کر کیسے لے گئے تھے؟ آج اونٹوں کا حساب پوچھنے والے میاں شریف صاحب کے ماڈل ٹاؤن کے گھر کا حساب کون دے گا؟ جو ہم سے حساب مانگتے ہیں کبھی وہ ہمیں حساب دینے کے بارے میں بھی سوچیں. جو آج جواب مانگتے ہیں وہ کبھی ہمارے سوال بھی سنیں. جو آج ہم پر طنز کرتے ہیں اور تضحیک کرتے ہیں یہ نہ بھولیں کہ ان کے اپنے دامن کتنے داغدار ہیں. یہ بڑے سخت جملے استعمال کیے ہیں. پہلے شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ بتا دیں یہ جو الفاظ کا چناؤ ان کے اپنے دامن کتنے داغدار ہیں. ہم آج آزاد عدلیہ سے داغدار دامنوں کی طرف چل رہے ہیں. اس ملک میں یہ اب شروع ہو جائے گا. دیکھیں کاشف صاحب، آپ پی ایم ایل این کے کسی بھی نمائندے سے اس سے بہتر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. وہ وقت کوئی نہیں بھولا، نہ آپ بھولے، نہ میں، نہ آپ کے مہمان بیٹھے، نہ یہ قوم بھولی جس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ پہ حملے کے بعد سب سے مطلب یہ دنیا میں کہیں، پاکستان کو تو چھوڑیں، کہیں دنیا میں ایسا واقعہ شاید ہی پیش آیا جو پاکستان میں ہو، اور انہی لوگوں نے کیا. یہ سارے اس وقت موجود ہیں. اور اگر اور ماضی کے اندر جائیں تو آپ نے وہ واقعات اور معاملات بھی دیکھے ہیں جب لوگ بکسے اٹھا کے جاتے تھے اور کس طریقے سے کون سے آرڈرز کہاں پر آتے تھے. پھر آپ کو وہ انسیڈنٹ بھی میں یاد دلاؤں جب آپ کو یاد ہے سیف وہ تو ماضی تھا نا. ہمارا تو خیال تھا یہ نیا دور آ گیا ہے، اس میں نئے میڈیا کا دور ہے، assertive جوڈیشری ہے،
آزاد حکومت ادارے نہیں ہے ہیں. کاشف صاحب، یہ بادشاہت ہے، یہ بادشاہت ہے، اور بادشاہت میں یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ حکم کرتا ہے اور اس کی جو رعایا ہوتی ہے پھر وہ گیلانی حملہ صاحب کرتی ہے، پھر وہ یہ زبان استعمال کرتی ہے. کیسی بادشاہت ہے؟ یہ بادشاہت ہے نا، ہم اسی بات حکومتی کو تو حکم روتے کے ہیں. بغیر یہ ہے وہ They don't care. یہ سپریم کورٹ پر حملے کے فوٹیج ہے بٹی صاحب، صرف لوگوں کو یاد دہانی کے لیے کہ یہی وہ عدالت تھی تقریباً جہاں پر وہ حملہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے. وہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک کیس تھا اور چند کیسز. کاشف صاحب آپ نے ساری عمر پروگرام کی اور بڑے بڑے آپ کریڈیبل. اب مجھے بتائیں کبھی کسی نے آج تک یہ کہا کہ عوام مینڈیٹ نواز شریف کو دے اور کوئی اور فیصلہ کر کے اسے گھر بھیجے؟ اور فیصلہ کرنے والی کون طاقت ہے سپریم کورٹ؟ یہ کہنا گیلانی صاحب سے میں پوچھ لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں کہ ان کے اپنے دامن داغدار ہیں. یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس وقت کہیں. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ الزام وہ لگائے جس کا اپنا دامن صاف. وہ اس طرح کی گیلانی صاحب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے اس ملک میں. دیکھیں یہی چیز ہے کہ جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے کہ ان کے وزراء جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ باتیں کر رہے ہیں جس میں کہ ایک تضحیک کا پہلو آتا ہے اور کورٹ کے اگینسٹ ایسی بات کرنے سے یعنی کیس جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا انسٹیڈ کہ وہ چیز بہتر ہو. مگر جہاں تک ہمارا اس سروے کے بارے میں خیال ہے، سروے کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سروے جو ہے یہ کہتے ہیں ویب سائٹ پہ جائیں تو لکھا ہوا ہے کہ our public opinion survey are not focused on horse race issue which a candidate or party is leading, nor are our public opinion designed to produce specific outcome. اس کے بعد ان کا یہ پول کا جو طریقہ ہے یہ ایگزٹ سروے ہے. یہ وہ سروے نہیں ہے جو سائنٹیفک طریقے سے، ایگزٹ سروے ٹیلی فون پہ کیے جاتے ہیں اور یہی ان کے جارڈن کی رپورٹ ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں جو اگر میڈیا کے اندر وہ ریلیز کوئی کر رہے ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں آ رہی، جس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس سے تو اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں حکومت کی اپنی کارکردگی پہ، جبکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سامنے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ سارے حاضرین کہہ رہے ہیں، سب شامل ہے نا. یہ تو ان چیزوں سے جو ہے بہتر یہ ہے کہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، لیٹ دا ججز ڈیسائیڈ. یہ تو اس جگہ ہوتا ہے گیلانی صاحب کہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. یہاں پر ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک خدشہ، ایک خوف ہے کسی چیز کا. بیانات کی نوعیت دیکھیں، لوہے کے چنے ہیں، اپنا تمہارا دامن داغدار ہے، ہمارے سوالوں کا جواب کون دے گا. گفتگو تو کسی اور طرف جا رہی ہے. اور میں ایک اور بات، میں بریک کے بعد میں اس کے اوپر مزید بات کروں گا سر. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ کیا یہ ساری بیان بازی جو اب تواتر سے شروع ہو گئی ہے، کیا یہ لیڈرشپ کے حکم کے مطابق یا ان کے حکم کے بغیر؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے سخت یہ پارٹی پالیسی ہے. میں آپ کو آن کیمرہ کہہ رہا ہوں پارٹی پالیسی اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. محترمہ نے میٹنگ کی جس میں کہا جو زیادہ زہر اگلے گا اس کے لیے اتنی کلیپنگ ہوگی اور ان فیوچر اس کو اس طرح سے منسٹری ملے گی. میں نام نہیں لے رہا، یہ پارٹی پالیسی ہے. یہ اوتھ آ کے کہہ دیں مسلم لیگ کے رہنما. اگر آپ بریک لینی ایک اس کے بعد میں تفصیلی بات بھی کرنا چاہوں گا. دیکھیں سروس کی جہاں تک تعلق ہے نا، یہاں پہ تو ہم نے ایسے بھی لوگوں کے سروے دیکھے ہیں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ یا لوگوں سے 2-3 گھنٹے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو چھوڑیں ان سرووں کو. سروے وہی ہے جو عوام کرتی ہے ایک کھلے احتساب کے ساتھ جو ہے ایک الیکشن میں. الیکشن ہوگا نا تو الیکشن سوال یہ ہے کاشف عباسی صاحب، آپ تو کہتے تھے، میاں صاحب تو کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں، سارا منی ٹریل ہے، وی ہیو ایوری تھنگ، سب کچھ رکھ دیا جائے گا. پھر یہ غصہ کیوں، یہ جذبات کیوں، یہ ڈسپریشن کیوں؟ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی، ایسے اگر مشاہیر ہیں، آر دے پلئنگ میاں نواز شریف گیم؟ یعنی کہ کیا یہ ان کے پیٹ میں کوئی خنجر گھونپ رہے ہیں؟ دیکھیں عوام یہ دیکھ رہی ہے. نہیں میاں صاحب کی پالیسی. اگر آپ پیٹ میں خنجر گھونپنے والی بات ہوتی تو شاید خواجہ صاحب کے پہلے بیان کے بعد دوسرا بیان ہی نہ آتا. یہ بتائیں کہ اگر میاں صاحب کی اجازت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عوام یہ پوچھ رہی ہے، تسلسل ہے نا، یہ عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا جماعت اسلامی یا عوام کیا پوچھ رہی ہے؟ وہ یہ پوچھ رہی ہے پیسے کدھر سے آئے. مجھے لگتا ہے کہ گڈاسا لے کے کسی اسلام مارکیٹ کی طرف نہ چلے جائیں جس قسم میں پریشان ہے. مجھے یہ آپ کس طرف پاکستان کو دھکیلنا چاہتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مزید بات کریں گے. دیکھیں آپ نے سرویز کی بات کی، عوامی الیکشن کی بات کی. الیکشن میں جس طرح آپ جیت گئے خیبر پختونخوا کا، نون لیگ جیتی بلدیاتی الیکشن، یہی ایک سروے ہوتا ہے کہ پارٹیاں جیت رہی ہیں. اگر آپ میں مقبولیت کا اگلا پیمانہ آئے گا جب اگلا الیکشن آئے گا. اگر آپ ان سروس کو نہیں مانتے تو بنیادی پیمانہ تو الیکشن ہی ہے. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب اگر آپ نے عدالت کے سپرد کچھ کیا ہے اور آپ کہتے تھے کہ ہم مینٹینیبلٹی چیلنج نہیں کریں گے، یہی عدالتیں ہمارے فیصلے کریں گے،
اور اچھا ہے کسی عدالت کے سامنے ہمیں پیش کریں تاکہ ہم اپنا جواب دیں. پھر یہ سب کیوں ہو رہا اور تسلسل کے ساتھ کیوں ہو رہا؟ لیٹ دی جوڈیشری ڈیسائیڈ. ایدر وے آپ کے خلاف فیصلہ بھی آ سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں, لوگوں کو دامن پہ داغ دینے کے تانے دینے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈان لیکس میں جب وہ اپنے عہدوں سے معزول کیے گئے, اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے آپ کو پہلے اپنا دامن تو صاف کر کے نکلیں. ڈان لیکس میں آپ کے نام ہے اور آپ سپیچ کیسے کر رہے ہیں؟ یہاں پہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ڈان لیک کو دفن کر دیا گیا؟ جو یہ شخصیت کس چیز پہ, پرویز رشید صاحب کس چیز پہ گئے ہیں؟ کس چیز پہ ڈان لیک پہ؟ یار بس نہ باتیں پوچھے, اصل لوگوں کو سپیئر کر دیا گیا. اب یہ گھوم گھما کے باتیں کر رہے ہیں. جو اصل بندہ جو اس میٹنگ میں تھا اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے. آج سے 3 مہینے پہلے ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے جس میں کہا یہ 2 بندے نکال دو. بات آتی ہے قوم کے وسیع تر مفاد میں. کوئی وسیع تر مفاد نہیں ہے, اپنا ذاتی مفاد ہے. شخصیات کے مفاد کی وجہ سے ڈان لیک کی قربانی دے دی گئی ہے اور ان قریب 2-3 بیچارے تو اس پہ پھر میرا سن لیں, ہر شخص باصول, ہر شخص باضمیر اپنی ذات تک, ذاتی مفاد تک. ڈان لیک کو کیوں دبا دیا گیا ہے؟ بریک لیتے ناظرین, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو بیانات وزراء کی جانب سے آ رہے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, ظاہر ہے جو جس کی ہم بات کریں تسلسل بھی ہے, یہ پہلا موقع نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسی قسم کے بیانات آئے تھے. کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے حکومت کی؟ دیکھیے, ظاہری بات ہے کہ اٹس شیئر بیڈ لک پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہ یہ پیناما لیکس آ گئے, ورنہ تو آپ نے ان کا طور طریقہ دیکھا تھا, ایک بادشاہت چل رہی تھی. میں بار بار اس لیے بادشاہت کا نام لیتی ہوں کہ نہ پارلیمنٹ میں ان کی کوئی نمائندگی ہے, نہ یہ وہاں پر جاتے ہیں, نہ ان کی وزراء جاتے ہیں, نہ یہ اپوزیشن کی سنتے ہیں, نہ یہ میڈیا کی سنتے ہیں, نہ یہ عوام کی سنتے ہیں. یہ وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ کیس چل رہا ہے, بیچ میں اللہ ان کو صحت دے, جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ علیل ہو گئے, اب وہ گھر واپس آ گئے. آج ہی پرائم منسٹر صاحب کی وکیل مخدوم علی خان صاحب نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے, 10 دن کی چھٹی منظور بھی ہو گئی. اب دیکھیں نا, یہ شروع دن سے, جس دن سے یہ پیناما لیکس آئے اس دن سے یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک شروع کرے. پہلے ان کو کمیشن نہیں بنانا تھا, پھر کمیشن بنا, پھر انہوں نے جج نہیں بٹھانا تھا, بہت ساری چیزیں ہوئی. نہیں لیکن یہ سخت زبان, دیکھیں وہ تو سارا کچھ آ گیا نا جی, قطری خط آ گیا, ہم نے سب دے دیا, وہ کچھ نہیں دے سکے. یہ تو حکومتی پوزیشن تھی. پھر یہ کس لیے؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معتبر جج صاحبان کو, پبلک کو اور اپوزیشن کے لوگوں کو یہ ڈرا دھمکا کے اندر پریشر لے آئیں گے. یہ دیکھیے, یہ سیاست ان کی کیا ہے؟ ان کی سیاست ہے غنڈہ گردی. معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑا ہے جو میں کرنا نہیں چاہتی, لیکن یہی سمجھتے ہیں کہ روز ٹیلی ویژن پہ آ کے بیٹھ جاؤ, کسی جلسے میں یہ باتیں کر دو. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کی زبان کیا تھی جلسوں کے اندر, اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کچھ حکومتی نمائندے ایسے ہیں, ہمیں تو یاد ہے, بہت کچھ یاد ہے اور ہم بھولے بھی نہیں ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم وہ زبان شرمیلا صاحب بس ایک سوال ہے, کیا شرمیلا صاحب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں ہو سکتا عدلیہ ڈرے گی تو نہیں ایسے بیانات سے؟ عدلیہ تو خود بولتی نہیں, ان کے فیصلے بولتے ہیں. میں اس وقت, دیکھیے اس وقت جو معتبر جج صاحبان بیٹھے ہوئے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے محتاط طریقے سے اس مقدمے کو چلا رہے ہیں, کیونکہ یہ مقدمہ صرف پی ٹی آئی یا نواز شریف صاحب کا نہیں, لیکس نہیں ہے, This is elite versus the rest. عوام کا مقدمہ ہے. Elite versus the rest. یہ مقدمہ یہ عوام کا مقدمہ ہے. یس, اور معتبر جج صاحبان ہر پہلو سے اس مقدمے کو دیکھ رہے ہیں. میں دوبارہ ایک دفعہ آخر میں اگر کسی نے مس کر دیا, شرمیلا بھی بالکل جواب مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سکون سے سنیں گے. دوبارہ ذرا بھٹی صاحب کرکس جو ہے گفتگو کا وہ سن لیں. کیا چاہ رہی حکومت؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کنٹیمپٹ میں بلایا جائے, کیونکہ پہلی دفعہ تو جج صاحب نے صرف اتنا کہا تھا وزراء ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. یہ تو ڈانٹ ملٹی پلائی بائی 10-15 ہو گیا. یہ بات اب جس طرف گئی ہے, پہلے سن لیں دوبارہ, پھر میں بتائیں کیوں ہو رہا. میاں نواز شریف کو غیر عوامی طریقے سے اگر عوامی مینڈیٹ سے علیحدہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی اور کسی طرف سے بھی ہوئی, کوئی بھی اس کا حصہ بنا, تو اسے عوام کے بے پناہ اور شدید ترین رد عمل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. عوام کی عدالت کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہے, یہ نہیں ہو سکتا ووٹ نواز شریف لے, فیصلے کوئی اور کرے, لوگ نواز شریف کے ساتھ ہوں, فیصلہ اقلیت کرے. جو ہم سے حساب مانگتے ہیں
कभी वो हमें हिसाब के बारे में भी सोचें। जो आज जवाब मांगते हैं वो कभी हमारे सवाल भी सुने। जो आज हम पर तंज करते हैं और तज़हीक करते हैं, ये ना भूलें कि उनके अपने दामन कितने दागदार हैं। हमने उनके दामन की तरफ इशारा भी नहीं किया। ये बेसिकली डायरेक्टली जो है ना काशिफ अब्बासी ये साहब धमकी क्यों दे रहे हैं? देखें, दो चीजें हैं। पहली बात, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुस्लिम लीग नवाज को एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट से पाला पड़ा है जो एक आज़ाद सुप्रीम कोर्ट है। इनको आदत थी पहले डोसाइल जजेस की। मैं ये नहीं कहता कि इनका फैसला इनके खिलाफ आएगा, मुझे नहीं पता क्या फैसला आएगा जज साहिबान का, लेकिन जो अभी तक हम देख रहे हैं वो ये है कि उसको एक इंशाल्लाह एक क्या हुकूमत इस इशू को डाइवर्ट करना चाहती है कि आप कंटेम्प्ट हो, सियासी बने मसला? मेरा आदत नहीं है एहतसाब की आदत नहीं। और दूसरा ये है, मैं आपको ये भी बता दूं, आप, मैं या कोई भी आम पाकिस्तानी, आपके पास एक ही जगह होती है जब आपके पास जुल्म होता है, आप अदालत में जाके दरखास्त देते हो। अगर आपकी वो भी जगह छीन ली जाए, ये आम पाकिस्तानी के हकूक पे डाका है। नहीं काशिफ साहब, मेरे ख्याल में जो तसलसल से हमें आदत पड़ी है अदारे को टारगेट करने का मकसद ये है, इन्हें लगता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इनके पास कुछ नहीं है, ये फैसला उनके खिलाफ जाएगा। वो जान के जिच कर रहे हैं हम तरीन अदारे को कंटेम्प्ट ले जाए, पर्सनल लड़ाई बना ले और फैसला वो ना हो पाए। और मैं कसम से लड़ाई डाल रहे हैं 100% यार। इस तरह चाहते कंटेम्प्ट हो, अदालत कंटेम्प्ट में बुलाए, हम सियासत करें, तो सियासत करें। और जजों को मैं अदलिया के हौसले और हिम्मत को सीरियसली सलाम पेश करता हूं यार, कमाल है जितना उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। अल्लाह करे वो इंडिपेंडेंट यकीनन फैसला करेंगे। इनका तो वो साहब हो गया जाते जबरदस्ती दुकान, ये खिलौना मुझे दो, उसने कहा नहीं भाई ये मैंने बेच दिया हुआ, वो पकड़ कर खिलौना तोड़ दो। यार तुम तो मुल्क तोड़ने पे आ गए हो, अदारे तोड़ने पर आ गए हो, खुदा से डरो। मेरा ख्याल है जजों को इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो इसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाह रहे। पहली चीज का जवाब नहीं दिया भट्टी साहब। जस्टिस आसिफ सईद खोजा साहब ने कोर्ट में कहा कि हमने कहा कि आपकी किताब के सफ़े मिसिंग हैं, आपके वजीर ने हमें डांटना शुरू कर दिया। ये उनकी क्लोजिंग आप तारीफ करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर की, उन्हें के फौरी तौर पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की सिक्योरिटी सीरियसली रेंजर के हवाले कर दी जाए। मुझे खतरा है खुदा ना खास्ता उधर कुछ शरपसंद लोग 97 को ना दोहराए। मुझे लगता है कि हुकूमत को, मेरा ख्याल था कि हुकूमत शायद बड़ी कॉन्फिडेंट होगी कि कोई सबूत कोर्ट में नहीं है, हम बच जाएंगे। मुझे ये सारा देखकर मुझे ये परेशानी, सर सुन ले जरा, ये झुंझलाहट देखकर मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है। जो कतरी उनको ये लगता है कि कुछ भी हो सकता है। जो ऑफिशियल व्यू आया है, जब था अदलिया ने फरमा दिया कि बर्डन ऑफ प्रूफ मियां साहब अब आपके पास है, जब इनके वकला कहते थे सारा कुछ हमारे पास है, उसके बाद तो कतरियों के खतों से कोई फायदा नहीं हुआ। जो कतरी हुकूमत अपने आप को, उनकी कतरी हुकूमत ने डिस्टेंस किया है, इनके आसान खता हो गए। आई फॉरगॉट एब्सोल्युटली, बहुत सारा कुछ, लेकिन पिछली बयानबाजी भी उनकी मौजूद है। मसला लगता ऐसे ही है कि थोड़ी सी परेशानी है हुकूमत में, थोड़ी सी है, बहुत ही परेशानी है, बहुत ही परेशानी है। और भाई इसका आपको नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं होगा। आज के दौर में जजों को धमकियां देने का नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।